बालगर बाय बुशरा सईद एपिसोड 21। हकीम बेगम ने इस्त्री किए हुए कपड़े तरतीब से अलमारी के खाने में रखे, फिर चारपाई पर पड़ी हुई बिस्तर की चादरें तय करके दूसरे खाने में ऊपर तले जमाने लगी। पट बंद करके वो थोड़ी देर कमर सीधी करती रही और मुड़कर पन्निया को देखा, जो बेड की पुश्त के सहारे नीम दराज एक किताब पढ़ते हुए ऊँघ रही थी। अलमारी के जंग खाए हुए कब्जों से बरामद होने वाली गड़गड़ाहट ने इसे चौंका दिया था। वो किताब बंद करते हुए सीधी हो बैठी। हकीम बेगम बोली, मुझे कपड़ों पर लोहा करने दी जांच नहीं दिए, नहीं ते धोबी दा खर्चा बच जाता। पन्निया गायब दिमागी से इसे देखती रही। कल सांजरे छुम्मा दा जवाई आएगा मुझे पिंड ले जान ले। हूं तू ठीक है, अपने निक्के मोटे काम आप कर सकती है। मैं सालियत मुजम्मल से बड़ी उधर गई हूँ, जे तू रोकती है तो मैं नहीं जाती। की मर्जी है तेरी। हकीम बेगम ने नजदीक आते हुए इसके सर पर हाथ रख दिया। मैं हफ्ता 10 दिन ठहर के फिर फेरा मार जाऊंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कहने ही वाली थी कि बहुत दिन हो गए, आपको गांव जाना चाहिए। अच्छा हुआ आपने खुद ही इरादा कर लिया। पन्निया ने कहा, मैं टेलीफोन ते खैर मेर पूछती रहूंगी, तुझे एक जरा भी परेशानी आए मुझे बुला लेना। कुछ खान पीन वास्ते लेके आऊं, किस शय को जी करता है आज। पन्निया ने इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर तो हुई मुझे खाना खाए हुए, शाम को मैं खुद कोई चीज पका लूंगी। ले दस, चप्पा रोटी ते 4 दाने दाल दे खा के तेरा रज हो गया। खादा पीता कर, तेरे जस्से में जरी जान आए। अभी मुझे भूख नहीं, होगी तो मैं खा लूंगी। मैं ज्यादा वक्त बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, इसलिए भूख कम लगती है। पन्निया ने कहा, चंगा तेरी मर्जी, मैं वेड़े दा खलारा नबेड़ के आती हूँ। तू सोच ले आज हांडी की पकानी है। हकीम बेगम सहन में चली गई और झाड़ू से गर्द समेटने लगी। चंद लम्हे पन्निया इसे काम करते हुए देखती रही। पिछले कई रोज से हकीम बेगम इसकी खिदमत कर रही थी। वो एक माँ, नर्स और खादमा की तरह इसकी देखभाल कर रही थी, उकताए बगैर, कुछ जिताए बगैर। सिस्टर सोजेन ने इसे मदद की पेशकश की थी, मगर हकीम बेगम के होने से इसे बहुत आराम था। कोई और शायद इस तरीके से इसका ख्याल न रख पाता। कलाइयों के जख्म अब मुंदमल हो चुके थे, बाएं हाथ में बेहिस्सी थी, ताहम वो किसी हद तक इससे काम लेने पर कादर हो गई थी। वाहिस्तगी से बिस्तर से पांव उतारते हुए खड़ी हो गई। हल्की सी नकाहट बाकी थी, मगर वो कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। सुस्त रवि से चलती हुई वो सहन में आई और हकीम बेगम के हाथ से झाड़ू ले ली। मुझे करने दें, हिलने जुलने से ही मेरे बदन की तवानाई बहाल होगी, आप आराम कर लें। हकीम बेगम मोतरज नहीं हुई। डॉक्टर भी कहता था कि टुरन फिरन नाल तो छेती ठीक हो जाएगी। झुककर झाड़ू देने की मुशक्कत से जल्द ही इसका सांस फूल गया। वो रुक रुक कर सस्ताने हुए सफाई करती रही। जब वो इस काम से फारिग हुई तो हकीम बेगम बावर्ची खाने के दरवाजे में कुर्सी पर बैठी चावलों से कंकड़ चुन रही थी। आज यखनी वाला पुलाव बना लेती हूँ, करारा करके बनाऊंगी। बेस्वादे मिठलोने खाने खा के तेरा मुंह गुस्सा हो गया है। इसके मुतवज्जा होने पर हकीम बेगम मुस्कुराई थी। कैसी बेरिया मुस्कुराहट थी, इसमें कोई भेद नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वो कल सुबह वापस जा रही थी। पन्निया ने सोचा कि अब वो कह डाले जो मुद्दतों पहले इसे कह देना चाहिए था। वो लफ्ज जो इस पर कर्ज थे, इन्हें हकीम बेगम के सुपुर्द करने का मौका शायद इसके बाद कभी ना आता। वो कमरे से कुर्सी घसीटकर बाहर लाई और हकीम बेगम के पास बैठ गई। गोद में धरे अपने हाथों के नाखूनों पर आंखें जमाते हुए इसने बात शुरू की। मैंने कभी आपसे शुक्रिया का एक लफ्ज नहीं कहा, हालांकि मैं लाख बार भी शुक्रिया कहती तो कम होता। आपने उस वक्त मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोला जब मुझ पर सब दर बंद कर दिए गए थे। आपने तब मेरी मदद की जब कोई दूसरा ये काम करने पर तैयार नहीं था।
آپ نے میری خاطر اپنی برسوں کی کمائی ہوئی نیک نامی کو داؤ پر لگا دیا۔ آپ نے لوگوں کی ملامت سہی، اپنوں کی ناراضی برداشت کی، اور ایک لمحے کے لیے بھی احسان نہیں جتایا، کوئی صلہ وصول نہیں کیا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ آپ انسان ہیں تو میں آپ کو فرشتہ کہتی، میں خاک بن کر آپ کے پیروں میں بچھ جاؤں تو بھی آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ اگر عمر کی تربیت میں نے کی ہوتی تو کبھی اسے اتنا اچھا نہ بنا سکتی۔ آپ نے جیسی تربیت کی میں کبھی ویسی نہ کر پاتی۔ اس نے اپنی ہر احسن عادت آپ سے لی ہے۔ وہ اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، جو بھی خوبی اس میں ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھے عمر کی ماں ہونے پر فخر ہے، وہ میرا بیٹا ہونے پر شرمسار ہے، تو اس میں اس کی غلطی نہیں۔ میں نے اس کی زندگی مشکل بنانے میں کیا کسر چھوڑی؟ کون سا ایسا قصور ہے جو مجھ سے نہیں ہوا؟ مجھے اس پر حق جتاتے ہوئے کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے اس کا پیار دیکھ کر مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ وہ آپ سے علیحدہ ہو کر کتنا ناخوش تھا، مگر میں ضد پر اڑی رہی۔ جب میں اسے آپ سے مانگنے گئی تو آپ کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ ایسا حوصلہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ اپنا دل نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے کون کسی کو دیتا ہے؟ مجھے کسی نے ایک چڑیا کا بچہ پالنے کے لیے دیا ہوتا اور 10 دن بعد آ کر مجھ سے واپس مانگتا تو میں کبھی نہ دیتی۔ آپ نے 18 سال عمر کو پال پوس کر میرے ایک بار مانگنے پر اسے مجھے دے دیا۔ میرا مذہب مختلف ہے، لوگ اس فرق کو لے کر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے خلوص میں تعصب کا ایک تنکا تک شامل نہیں ہونے دیا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کسی سینٹ سے ملی ہو تو میں بلا جھجک آپ کا نام لے دوں گی۔ حکیم بیگم کو اب کنکر نہیں مل رہے تھے، اس کے ہاتھ محض چاولوں کو بکھیرنے اور سمیٹنے میں مصروف تھے۔ پرنیا نے نظر اٹھائی تو ان دونوں کی آنکھیں ملی۔ حکیم بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، گلوگیر آواز میں بولی، میری صفتہ کر کے میرے دل وچ تکبر نہ پیدا کر۔ میرے پلے کچھ بھی نہیں، میرے اللہ دا کرم نہ ہو تے میں پیر پیر تے منہ باہر ڈے جاؤں۔ سب اس دی رضا ہے، بندے دی ڈور اس دے ہاتھ وچ ہے۔ پرنیا اپنے کمرے سے سنہری غلاف میں لپٹی ہوئی ایک ضخیم کتاب لے کر آئی اور احتیاط سے اسے حکیم بیگم کے حوالے کیا۔ میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی تھی، میں نے بہت غور کیا اور اس سے بہتر کوئی تحفہ میرے دماغ میں نہیں آ سکا۔ یہ قرآن میں نے آپ کے لیے منگوایا ہے۔ حکیم بیگم نے قرآن کے غلاف کو بوسہ دے کر اسے سینے سے بھینچ لیا اور اٹھ کر پنیا کا ماتھا چوم لیا۔ میں صدقے میں واری تیری سیانف نوں، اللہ تیری اس نیکی دا اجر دے گا، تیری ہر مشکل ہر اوکھیائی دور ہوگی۔ عمر دے دور جان دا غم نہ کر، وہ آپ تیرے کول آئے گا، تیری دلجوئی کرے گا، تیرا درد ونڈائے گا۔ پرنیا کے ہونٹوں پر بچھی ہوئی راکھ جیسی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید آ جائے، شاید نہ آئے، وہ بھی تو تقدیر کا مارا ہوا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ گزارا کر رہا تھا، وہ ضرور رہ لیتا اگر تقدیر اسے رہنے دیتی۔ یعنی اس نے آپ کو مجھ سے متنفر ہونے کی وجہ بتائی یا نہیں؟ اسے میرے سامان سے غیر اخلاقی تصاویر والا ایک رسالہ ملا تھا، وہ اسے میرے کردار کی پستی کا ثبوت سمجھا ہوگا۔ دراصل اس رسالے میں اس کے باپ کی تصویریں تھیں۔ میں نے کچھ دوسری یادگاروں کے ساتھ اسے بھی سنبھال رکھا تھا۔ جب عمر اٹھ کر جا رہا تھا تو میرا دل چاہے کہ میں وضاحت کروں، اپنی صفائی پیش کروں، پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ اس کا باپ اس کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا۔ ماں پر تو اسے کبھی فخر تھا ہی نہیں، باپ بھی نظر سے گر جاتا تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی۔ میرے بے عزت ہونے سے اس کی اذیت کم رہتی تھی، تو میرا بے عزت ہونا ہی اچھا تھا۔ حکیم بیگم کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ سڑک کے کنارے جہاں تک نظر جاتی تھی، سنبل کے سیدھے تنوں والے اونچے پیڑ صف آ رہا تھے۔ چمک سے محروم دھوپ سفید چونے کی چینٹوں کی مانند سیڑھی کے قدمچوں پر پھیلی تھی۔ سوکھے ہوئے پیلے پتوں کی ایک ڈیری ہوا کی ٹھوکر سے بکھری اور کئی پتے اڑا کر اس پر گرے۔ ہوا تھم تھم کر بہہ رہی تھی۔
جب بھی کوئی جھونکا آتا اس پر کچھ پتے اور تنکے اچھال دیتا۔ وہ اپنے بالوں اور لباس میں اٹکنے والے ان پتوں کو جھاڑتی نہیں تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ اس کی چادر شانوں سے پھسل کر نیچے گر چکی تھی اور چادر کا پلو سیڑھیاں اترتے چڑھتے لوگوں کے پیروں تلے روندا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے اسے کئی گھنٹے بیت گئے تھے۔ سروس شروع ہونے سے بہت پہلے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ عبادت میں شریک ہونے کے لیے آنے والے لوگوں نے اسے دیکھا تھا، کسی نے ہمدردی سے، کسی نے لا تعلقی سے، کسی نے حیرت سے، لیکن وہ سب گزر گئے تھے اس کے پاس رکے بغیر، منہ سے ایک بھی لفظ کہے بغیر۔ اب جب کہ سروس اختتام پذیر ہو گئی تھی اور لوگ گھروں کو لوٹنے لگے تھے تو بھی وہ اسی کھوئی ہوئی کیفیت میں اسی جگہ موجود تھی۔ وہ چرچ سے باہر آنے والوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان میں سے بعض چہرے آسودہ تھے، بعض غمگین اور بعض عبادت کی پاکیزگی سے دمکتے ہوئے۔ ان سب میں ایک خاصیت مشترک تھی، وہ سب خدا کی قربت سے سرفراز تھے۔ ان سب پر خدا کی مہر والی نگاہ تھی۔ ہر چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کی یاسیت اور ملال میں کچھ اضافہ ہو جاتا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ان عبادت گزاروں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ سب چلے گئے۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں خالی رہ گئیں۔ ان کا لمس سرد تھا اور تواتر سے اس کے بدن میں اتر رہا تھا۔ دھوپ کے دبے اب اس کے پیروں پر چڑھ رہے تھے۔ اس کا نچلا ڈر بیٹھے بیٹھے اکڑ گیا تھا۔ اچانک ایک ہاتھ کا دباؤ اسے اپنے شانے پر محسوس ہوا۔ اس نے گردن گھماتے ہوئے پہلو میں دیکھا تھا۔ سسٹر سوزین اس کے برابر زینے پر بیٹھ رہی تھی۔ میں نے 9 بجے کے قریب تمہیں یہاں دیکھا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ تم تب سے اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہو اور عبادت میں شامل نہیں ہوئی۔ کیا میرا شک درست ہے؟ جھوٹ بولنے کی خواہش کے باوجود اس نے اقرار کر لیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ایسا کیوں پرنیا؟ تم کیوں اس طرح راستے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ سسٹر سوزین پریشان ہو گئی۔ یہ کوئی عام راستہ تو نہیں ہے؟ کیا مجھے چرچ کی سیڑھیوں میں بیٹھنے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ سیڑھیوں میں کیوں، اندر کیوں نہیں جاتی تم؟ سسٹر سوزین اس کے بالوں میں الجھے ہوئے پتے چننے لگی۔ مجھے اندر جانے کا عزم نہیں، دہلیز پر بیٹھ جاؤں غنیمت ہے، اس نے سنبل کے پیڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے اندر جو چھپائے پھرتی ہو اسے ظاہر کر دو، بوجھ اتار دو، تم تھک چکی ہو۔ وہ درختوں کے تنوں کو گھورتی رہی۔ میں نے اپنی مرضی سے خدا کو چھوڑا تھا، اب وہ مجھے چھوڑ دے تو مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سسٹر سوزین نے اس کی چادر اٹھا کر جھاڑی اور اسے اڑاتے ہوئے بولی، خدا ایسا نہیں کرتا، ایسا تو دنیا کرتی ہے۔ دھوپ کو دیکھو، وہ ہر شے پر اتر رہی ہے، بلا تخصیص سب کو نواز رہی ہے، کسی کو حرارت اور روشنی سے محروم نہیں کر رہی۔ پنیا کی بے تاثر نظریں ہوا میں معلق تھیں۔ دھوپ پیڑ پر اترتی ہے تو وہ پھول اور پھل دیتا ہے، اور کسی پتھر پر 100 برس دھوپ پڑتی رہے وہ کیا دے گا؟ بے فیض ناشکرا پڑا رہے گا جوں کا توں۔ اس میں دھوپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ سسٹر سوزین کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ چند ثانیے خاموش رہ کر وہ دھیمے پن سے بولی، ہم دنیا کو تھامے رکھنے کی خاطر ہلکان ہو جاتے ہیں، دنیا چلی نہ جائے، دنیا چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے اتنی زور سے مٹھیاں دباتے ہیں کہ ہتھیلیاں لال ہو جاتی ہیں، کلائیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اگر ہم مٹھیاں کھول کر دنیا کو جانے دیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، صرف ہماری تکلیف کم ہو جائے گی، ہمیں اس بگاڑ سے نجات مل جائے گی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کو کہا ہے، آج پھر کہہ رہی ہوں، سنجیدگی سے غور کرو، دنیا کو چھوڑ دو، خداوند کی مہربان پناہ میں آ جاؤ۔ پنیا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ سسٹر سوزین اسے تشویش سے پر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دنیا تو وہ چھوڑے جس کے پاس دنیا ہو، میں تو خالی ہاتھ ہوں، خدا اور دنیا دونوں طرف سے کوری ہوں۔ آپ ایک مفلس سے دولت لٹانے کو کہہ رہی ہیں؟ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ پرنیا، تمہاری حالت پر میرا دل کڑتا ہے، تمہارے رنج کی کوئی حد ہی نہیں، تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟
اگر دنیا نے تمہاری قدر نہیں کی تو خدا کے پاس آ جاؤ، تمہیں دروازہ ملے گا۔ کتنی ہی ننس کو میں جانتی ہوں جو ہر رشتے سے مایوس ہو کر سکون ڈھونڈنے آتی ہیں، اور آج وہ چین سے ہیں۔ ان کا اضطراب دور ہو چکا ہے، کیونکہ خدا نے اپنا مسیحا ہاتھ ان کے غمگین دلوں پر رکھ دیا ہے۔ پرنیا کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے سنگے مرمر کے قدمچے کو ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہوئے ایک نظر سسٹر سوزین کو دیکھا۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے! ترتیب ہی تو اصل شے ہے۔ کون پہلے آتا ہے، کون بعد میں؟ کھیل کا یہ بنیادی اصول ہی نظر انداز کر دیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف بھگدڑ اور بدحواسی۔ وہ اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ سسٹر سوزین چپ چاپ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ٹیلی فون کے ریسیور سے پھوٹتی آواز نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ کیا کسی آواز میں اتنی طاقت ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے؟ کم از کم اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ پنیا بولو، اب بول پڑو، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ تم نے کبھی تو پلٹ کر دیکھا ہوتا، ایک بار تو میرا حال پوچھا ہوتا۔ وینس رونے لگی تھی۔ وہ اس کی ذہنی اختراع نہیں تھی، وہ حقیقت میں وینس کی آواز تھی۔ اس میں بڑھاپے کا اضافہ آ گیا تھا، پھر بھی اسے شناخت کرنے میں پنیا کو مغالطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بے جان ہاتھ میں ریسیور تھامے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کے اندر سینکڑوں آوازیں شور مچا رہی تھیں، لیکن انہیں لفظوں میں کیسے ڈالنا تھا؟ پرنیا کو یہ ہنر بھول گیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے گونگی ہو۔ پھر وہ آوازیں اس کی آنکھوں کے راز سے باہر آنے لگیں۔ پہلا آنسو گرتے ہی اس پر چھایا ہوا جمود ٹوٹ گیا۔ اس کا وجود کسی زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ امی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں آپ کو دکھ دے سکتی ہوں کیا؟ آپ تو جانتی ہیں مجھے، میں ایسی ہوں بھلا؟ اس کا دل پگھل کر آنکھوں سے رسنے لگا تھا۔ تم مجھ سے اتنی دور چلی گئی، اتنا دور تو آئزک بھی نہیں گیا۔ میں اس کی قبر پر تو جا سکتی ہوں، وہاں رو سکتی ہوں۔ تم نے تو کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا۔ پرنیا، تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے ابو کو نہیں مارا، ان میں تو میری جان تھی، میں انہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ آپ بتائیں امی، کیا میں انہیں مار سکتی ہوں؟ وہ بے خودی میں ریسیور کے ساتھ یوں گال رگڑ رہی تھی جیسے اس کا چہرہ وینس کے چہرے سے مس ہو رہا ہو۔ میں نے غصے میں کہہ دیا اور تم نے پلو میں گرا دے لی۔ میری یہی ایک بات یاد رہے گی تمہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پرنیا، تم خداوند کا تحفہ ہو۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ہنسی اور تمہارے آنسوؤں کے سوا دنیا میں کسی شے کی حقیقت نہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ ان میں سے کوئی بھی بات تمہیں یاد نہیں رہے گی۔ تم مجھ سے کیوں چھپ گئیں، کیوں اوجھل ہو گئیں؟ وینس کا سانس چڑھا ہوا تھا جیسے وہ دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ میں آپ کو اپنی شکل کیسے دکھاتی، کیسے آپ کا سامنا کرتی؟ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی، میں کیا کرتی امی؟ وہ خطا تو میں نے معاف کی، لیکن یہ غلطی میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر گھر سے چلی گئیں اور پھر کبھی میری خبر نہیں لی۔ میں نے آخری بار تمہیں دیکھا تو تم 20 سال کی تھی، آج 41 سال کی ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ درمیان والے 21 سال میں نے کیسے گزارے ہوں گے؟ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ میں رو رو کر ختم ہو جاؤں۔ اگر میں تمہیں تلاش نہ کر لیتی تو تم کبھی میرے پاس نہ آتی۔ یہی نیت تھی نا تمہاری؟ نہیں امی، میں آپ سے دور رہ کر کتنی تکلیف میں رہی کیسے سمجھاؤں؟ مجھ پر جو گزر گئی میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہیں امی، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ہو گیا، سب غلط ہو گیا۔ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی تھی۔ وینس کی ہچکیوں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ پھر ریسیور کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کیسی ہو پرنیا؟ میں داؤد بات کر رہا ہوں۔
وہ نہ بھی بتاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ کون تھا۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ پوچھو گے نہیں کہ ہم تم تک کیسے پہنچے؟ بھیگی آواز میں کیے گئے سوال پر اسے خیال آیا کہ یہ بات اب تک اس کے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی، مگر یہ بھی تھا کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم خود ہی بتا دو، اس نے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ عمر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ داؤد عمر کو کیسے جانتا تھا؟ ایک خط جو تم نے لکھ کر پوسٹ نہیں کیا وہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ داؤد اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس نے عمر سے کبھی یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ اس کی خاطر اتنا تردد کرے گا۔ اس نے الجھے ہوئے داغے کا ایک سرا پکڑ کر کھینچا تھا اور الجھنیں سلجھ گئی تھیں۔ اس کے دل نے عمر کا احسان تسلیم کیا۔ وہ اپنی ماں سے بہتر تھا۔ وہ اپنی ذات سے آگے دیکھنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ دیر تک وینس اور داؤد سے باتیں کرتی رہی۔ وہ 21 سال کی کہانی ایک فون کال میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ داؤد کی شادی ہو چکی تھی، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ چچا اور چچی دونوں اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ گونی کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے تھے۔ وینس نے اسے گونی کی بے معنی آوازیں بھی سنوائیں۔ پھر داؤد بولا، جب ہم دونوں کی شادی طے کی جا رہی تھی تب تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں نے جواب میں جو کیا، سچ مانو تو اس میں میرا اتنا بھی قصور نہیں تھا۔ میں ایک رومان پسند جوشیلا نوجوان ہی تو تھا، لیکن میں آج بھی اپنے رویے پر نادم ہوں۔ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو سال ہاتھ سے پھسل گئے انہیں تو میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دل پر بنے ہوئے سوالیہ نشان مٹ جائیں۔ میں تمہیں ایڈم گرانٹ سے ملواؤں گا۔ ان کے بیچ خاموشی کا ایک طویل وقفہ حائل ہو گیا۔ دوسرے سرے پر داؤد کو اس کے تنفس کی مدھم سرسراہٹ سنائی دی تھی۔ وہ نام سن کر اس کا گمسم ہو جانا کچھ ایسا خلاف توقع بھی نہیں تھا۔ بالآخر پنیا کے حلق سے پھنسی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی، میں اس سے مل کر کیا کروں گی؟ کوئی اور بات کرو داؤد۔ وہ بیمار ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ تمہیں ایک آخری بار اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، یہی قانون قدرت ہے۔ کسی کے مر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان گرتا ہے۔ وہ مر رہا ہے تو مر جانے دو۔ اس کی حالت افسوسناک ہے، مجھ سے زیادہ افسوسناک نہیں ہوگی۔ اسے ایڈز ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتی وہ کس اذیت سے دوچار ہے۔ داؤد تم، وہ اٹک گئی۔ پہلی بار کسی ایڈز پیشنٹ سے واسطہ پڑا ہے؟ کیا سارے ڈاکٹر تمہاری طرح جذباتی ہوتے ہیں؟ خیر جانے دو، تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ پنیا، میں تمہیں امریکہ بلوا رہا ہوں، تمہیں کچھ پیپرز مجھے میل کرنا ہوں گے۔ میں آج سے ہی بھاگ دوڑ شروع کرتا ہوں۔ بس میری دعا ہے کہ گرانٹ کے مرنے سے پہلے تم یہاں آ جاؤ۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اٹھ کر آسمان پر سفیدی کے آثار ڈھونڈتی رہی۔ مٹیالے سرمئی پروں والے کبوتر جیسا آسمان تاریکی کا ایک ایک دانہ چگتا تھا۔ سیاہ دانوں کا انبار لگا تھا اور کبوتر کی چونچ میں ایک ہی دانہ سماتا تھا۔ اس انبار کا حجم گھٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ صبح کے انتظار سے عاجز آتے ہوئے وہ صحن میں ٹہلنے لگی۔ میں جاؤں گی، وہ بڑبڑائی، مجھے جانا ہی چاہیے۔ ایک بار تو اسے ویسے ہی ٹھوکر ماروں جیسے اس نے مجھے ماری تھی۔ ایک بار تو اسے اپنے مقابل بے بس دیکھوں۔ ایک بار تو اس کی لاچاری پر قہقہ لگا کر ہنسوں، اس کا ویسا ہی تماشا بناؤں جیسا اس نے مجھے دنیا کے سامنے بنایا تھا۔ اسے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھنا کیسا تجربہ ہوگا۔ اسے آخری چوٹ میرے ہاتھوں ہی لگنی چاہیے، کہیں اس سے پہلے وہ مر نہ جائے۔ میں نے اسے ہر روپ میں دیکھا ہے، لیکن کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کسی فلم میں بھی نہیں۔ اسے روتے ہوئے دیکھنا کتنا ضروری ہے، میں نے اس بارے میں کبھی سوچا کیوں نہیں؟ وہ چلتے چلتے تھک کر بلائی منزل کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس نے جوں ہی کمرے میں قدم رکھا، گرانٹ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاہٹ تھی۔ آؤ، جلدی آؤ، میں تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ تم دوبارہ نہ آئے تو کیا ہوگا۔ اس کایا پلٹ نے عمر کو حیران کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کل آپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی
اس نے بیڈ کے قریب رکھے سٹول پر بیٹھتے ہوئے محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میں ساری رات تمہارا نام پکارتا رہا، مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں، اس لیے میں بار بار تمہارا نام لیتا رہا تاکہ مجھے بھولے نہیں۔ بڑا ہی خوبصورت نام ہے تمہارا، یہ اس نے رکھا ہے؟ اس کی مراد یقیناً پرنیا سے تھی۔ عمر خاموشی سے اس کی بدلی ہوئی کیفیت پر غور کرتا رہا۔ اس نے تمہیں مجھ سے ملنے کو کہا ہے، کیا تم اسے ہماری ملاقات کے بارے میں بتا چکے ہو؟ اس کا لہجہ امید اور اندیشے کا ملغوبہ تھا۔ جواب دینے سے قبل عمر چند لمحے سوچتا رہا۔ نہیں، میں نے انہیں نہیں بتایا۔ آپ کہیں گے تو میں نہیں، اس نے جملہ قطع کیا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اس کا لا علم رہنا ہی اچھا ہے، اس کی نفرت سہنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کے تاثرات الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ اچھا تو تم مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو؟ اس کا سوال اجنبیت والا اور انداز اپنائیت بھرا تھا۔ کچھ دیر عمر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں آپ کی کہانی سننے آیا ہوں۔ آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ میساچوسٹس میں آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ کے ماں باپ کون تھے؟ جو بھی آپ سنانا چاہیں۔ اس کی بات نے گرانٹ پر مثبت اثر ڈالا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو گے؟ عمر نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اس نے گلاس لوٹا دیا اور بولا، میرا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ مجھے اس کی شکل یاد نہیں آ رہی، کاش میرے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی تو میں تمہیں دکھا سکتا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ اس نے میرا نام احمد ابراہیم رکھا تھا۔ کتنا اچھا نام ہے۔ اس نے عمر سے تائید چاہی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس سے بدل کر نیا نام اپنا لیا۔ میرا موجودہ نام یعنی ایڈم گرانٹ، یہ میں نے کسی مشہور فلمی اداکار سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ اب مجھے بالکل یاد نہیں کہ اس اداکار کا نام کیا تھا۔ بہرحال اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے نام میں گرانٹ آتا تھا۔ ہاں تو میں تمہیں اپنے باپ کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس کی موت بہت ہی اذیت ناک طریقے سے ہوئی تھی، لیکن وہ مرا کیسے تھا؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلا کر ماتھے پر ہاتھ مارنے لگا۔ مونا سٹوکر ایک نن تھی۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، حالانکہ میں اس سے چھوٹا تھا۔ میری عمر 15 سال کے قریب تھی۔ لیکن ٹھہرو، میں نے درست نہیں بتایا۔ وہ نن نہیں تھی، البتہ اسے نن بننے کی تمنا تھی۔ مجھے اختلاف تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ رہبانیت اختیار کرے۔ پھر میں نے اس کا راستہ روک دیا، اسے خدا سے دور کر دیا۔ مگر میں نے ہمیشہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی ناراضی سے بچنا چاہا ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو ساری نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا تھا، دعا مانگا کرتا تھا۔ وہاں یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ کچھ قیدی میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ مجھے مذہبی جنونی کہا کرتے تھے۔ میں پرواہ نہیں کرتا تھا، خدا پھر بھی مجھ سے راضی نہیں ہوا۔ وہ ناخن چباتے ہوئے دیوار کو گھورنے لگا۔ اس کے خیالات غیر مربوط تھے، وہ کہیں کا ٹکڑا اٹھا کر کہیں جوڑ دیتا تھا۔ اس کی الجھی ہوئی سوچوں سے جو نقش تشکیل پا رہے تھے وہ بے ڈب اور محمل تھے۔ عمر نے اسے ٹوکا نہیں، وہ چہرے پر اشتیاق اور آنکھوں میں تجسس بھری اس کی لا یعنی باتیں سنتا رہا اور اس دوران اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہا، جیسے اس کی گردن تلے تکیے کی سلوٹوں کو نکالنا، اسے سوپ پلانا اور بستر پر اس کے سوجے ہوئے پیروں کی جگہ تبدیل کرنا۔ جب اس نے جانے کی اجازت طلب کی تو گرانٹ پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ عمر نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ کیا وہ اتنی جلدی بھول گیا تھا؟ ڈاکٹر داؤد نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں کون ہوں۔ ہاں اس نے بے شک بتایا تھا، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جواب دیتے ہوئے عمر کی آواز بکھری تھی، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ شکریہ شکریہ، میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ بات کتنی خوش کن ہے۔ اس نے یوں تشکر کا اظہار کیا جیسے عمر نے اس پر کوئی عظیم احسان کیا ہو۔ کیا میں تمہیں بیٹا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ چاہیں تو میں اعتراض نہیں کروں گا، عمر نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ گرانٹ نے اطمینان بھری سانس لی۔ کل کتنے بجے آؤ گے؟ میں کوشش کروں گا۔ نہیں ایسا مت کہو، میں نے تو ابھی سے تمہارا انتظار شروع کر دیا ہے۔ مجھے مایوس نہ کرنا، اگلی شام اسے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی تھی
جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکا۔ مزید 2 دن پڑھائی کی مصروفیت نے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ وہ چاہ کر بھی گرانٹ سے ملنے کا وقت نہ نکال پایا۔ چوتھے دن جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اسے گرانٹ کا قہر جھیلنا پڑا۔ تم اب بھی کیوں آئے ہو؟ میرے مرنے تک رک کیوں نہیں گئے؟ تم مجھ سے اپنی ماں کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میری بے بسی سے تم حظ اٹھاتے ہو؟ وہ چیخ چیخ کر ادموا ہو گیا۔ اس دن کے بعد عمر بلا ناغہ ہاسپٹل آنے لگا۔ اس سے جتنا بھی فارغ وقت میسر ہوتا وہ گرانٹ کے کمرے میں گزار دیتا۔ عموماً اس کی آمد گرانٹ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی تھی، تاہم کبھی کبھار وہ اسے پہچاننے سے منکر ہو جاتا۔ داؤد فرڈیننڈ، یہ ہسپتال ہے، کوئی عوامی تفریح گاہ نہیں، جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر دوڑا چلا آتا ہے۔ تم میرے کمرے میں اجنبیوں کو کیوں آنے دیتے ہو؟ یہ لڑکا کیوں آیا ہے؟ اس سے جلدی بھگاؤ، میرے کمرے سے باہر نکال دو۔ وہ ہنگامہ مچا دیتا۔ عمر بد دل ہو کر لوٹ جاتا اور خود کو سمجھا بجھا کر اگلی شام پھر آ جاتا۔ ایک رات وہ گرانٹ کے کمرے سے متصل باتھ روم میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا کہ ادھ کھلے دروازے سے کسی لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ایک نامانوس آواز تھی۔ وہ ہسپتال کے عملے کے ان افراد میں سے کسی کی آواز نہیں تھی، جس سے اب عمر بخوبی واقف ہو چکا تھا، اور اس کے کانوں میں اترنے والے الفاظ نے شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ اسٹاف میں سے نہیں تھی۔ تم ابھی تک زندہ ہو گرانٹ، یہ جان کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ تم بھی اتنے ہی خوش ہوگے جب میں تمہیں اپنے آنے کا مقصد بتاؤں گی۔ ویسے ڈاکٹر نے مجھے یقین دہانی کروا دی ہے کہ تمہارے کان بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تمہاری سننے کی صلاحیت ہی میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اگر تم آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو تو اس ملاقات کا لطف دگنا ہو جائے گا۔ کیا تم نے ابھی تک یہی نہیں سیکھا کہ آنکھیں بند کرنے سے سنائی دینا بند نہیں ہوتا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اور اس انداز میں گرانٹ سے کیوں مخاطب تھی؟ عمر نے نل بند کیا، دروازے کی جانب بڑھا۔ جس جہنم سے تم ساری زندگی مجھے ڈراتے رہے، اب خود وہاں جا رہے ہو تو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ رک گیا۔ آنے والی یقیناً گرانٹ کو تنہا خیال کر کے اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں گرفتار دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گیا۔ تم اس بات سے خوف کھاتے رہے کہ کہیں میں پروسٹیٹیوٹ نہ بن جاؤں۔ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں، تمہاری پیش گوئی حرف بہ حرف سچ ہو گئی ہے۔ میرے گندے خون نے مجھے کچھ اور بننے ہی نہیں دیا۔ آج میں ہوکر کے طور پر اپنے کیریئر کی ابتدا کرنے جا رہی ہوں، اور آئندہ تمام زندگی میں اسی پیشے سے وابستہ رہنے کا مصمم ارادہ رکھتی ہوں۔ آج پہلا دن ہے تو میں نے سوچا تم سے بڑھ کر اس خوشخبری پر کس کا حق ہے۔ عمر نے کمرے میں جانے کا خیال ترک کر دیا۔ وہ جس نوح کی باتیں کر رہی تھی، اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ گرانٹ کے سوا کوئی اور بھی اس کا سامعہ تھا تو اس کی خجالت کی کوئی حد نہ ہوتی۔ عمر سامنے آ کر اسے شرمسار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گفتگو نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ایک جز وقتی ملازمت بھی کر رہی ہوں، اسی پیزا پارلر میں جہاں تم نے مجھے کام کرنے سے منع کیا تھا۔ تمہیں وہاں کا ناپاک ماحول پسند نہیں تھا۔ میں نے پہلے ہی ہفتے اپنی شفٹ کی تمام ویٹریسز سے زیادہ ٹپ اکٹھی کی، پتہ ہے کیوں؟ دراصل میں مرد گاہکوں کو بے تکلف ہونے سے کبھی نہیں روکتی۔ میرا ذرا سا التفات ان کی جیبوں کو مجھ پر کشادہ کر دیتا ہے۔ تصور کرو جب میں کھل کر میدان میں اتروں گی تو کیسا طوفان اٹھاؤں گی۔ میری کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ گرانٹ اب تک کچھ نہ بولا تھا، شاید صدمے نے اس کے ہونٹوں پر قفل لگا دیے تھے۔ عمر کو کسی حد تک اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ کون تھی۔ اس نے ایک قدم آگے آتے ہوئے احتیاط سے کمرے میں جھانکا۔ وہ سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی ایک دراز قد لڑکی تھی۔ اس نے سرخ اور سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اسی مناسبت سے گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ گرانٹ پر نظریں مرتکز کیے زہر اگل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ وہ بے حد پرکشش تھی۔ اس کے حسین ہونے کے بارے میں دو آراء نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ عمر کے ششدر ہونے کا باعث نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ اگر وہ خود اسے بولتے ہوئے نہ سن لیتا تو کبھی اعتبار نہ کرتا کہ وہ الفاظ اس کی زبان سے برآمد ہوئے تھے۔ وہ گویا لکھے ہوئے مکالمے کسی اناڑی اداکارہ کی طرح غلط تاثرات کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔
وہ اتنا ہی حیران ہوا جتنا کوئی خرگوش کو غراتے دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ پلکیں جھپکائے بنا وہ اس عجیب امتزاج کو دیکھتا رہا۔ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں نے اب تک خود کو روکے رکھا۔ میری واہیات ماں اپنا اپارٹمنٹ تمہارے نام لگا گئی۔ تم نے اس چیز کو میری کمزوری بنائے رکھا۔ میں تمہاری منشا کے خلاف چلتی تو تم مجھے بے دخل کر دیتے۔ اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ میں نے تمہارے اٹارنی سے مل کر اطمینان کر لیا ہے، وہ بھی تو مرد ہے۔ میری مسکراہٹ کا جواب بے رخی سے دینا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ تمہاری وصیت کے مطابق تمہاری موت کے بعد جو جلد ہی متوقع ہے وہ اپارٹمنٹ مجھے مل جائے گا، اور بالفرض محال اگر مرنے سے قبل تمہیں موقع مل جاتا ہے اور تم وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہو تو تمہاری موجودہ دماغی حالت کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میری تنابیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ مجھے جانے کی اس قدر جلدی نہ ہوتی تو میں دیر تک تمہاری تکلیف کا تماشا دیکھتی۔ تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ گرانٹ کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں وہ سب کرنے جا رہی ہوں جس سے مجھے روکتے روکتے تم پاگل پن کی سرحد پر آ پہنچے ہو۔ عمر کو وہ لڑکی پاگل لگ رہی تھی۔ اگر وہ حقیقتاً یہ سب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو اس کے پاگل ہونے میں کیا شک تھا؟ میں سڑکوں پر آوارہ گھوموں گی، مردوں کو دعوت دوں گی، گناہ میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتی، تمہیں تخیل سے کام لینا زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر دروازے کے پاس ٹھہر گئی۔ مجھے تم سے گلہ ہے گرانٹ، تمہیں اتنا تو بتانا چاہیے کہ آج مجھے کون روکے گا، تم یا تمہارا خدا؟ خیر، یہ معاملہ تم خدا کے ساتھ طے کر لو۔ عمر کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس لڑکی کے باہر نکلتے ہی وہ اجلت زدہ قدموں سے گرانٹ کے سرانے پہنچا اور اسے پکارنے لگا کہ آواز حلق میں دبا لی۔ وہ سو رہا تھا۔ صوفیہ مارسیلو بچپن سے اس کی مصاحبت میں رہی تھی۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ نیند میں اکثر گرانٹ کی آنکھیں نیم وار رہتی تھیں؟ اسے یقین تھا کہ وہ صوفیہ مارسیلو ہی تھی۔ داؤد و گرانٹ کی زبانی وہ اس کے متعلق اتنا کچھ سن چکا تھا کہ اسے پہچان لینا 2+2=4 کرنے سے بڑھ کر سہل تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گرانٹ کے خواب دیدہ چہرے کو دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ صوفیہ اسپتال سے نکل چکی ہوگی، اسے اندازہ لگایا۔ وہ ایڈمنڈ بلاک کی طرف رخ کر کے تیزی سے چلنے لگا۔ کوریڈور کے موڑ تک پہنچنے پر وہ تقریباً بھاگنے لگا تھا۔ صوفیہ جھکی ہوئی گردن اور بوجھل قدموں کے ساتھ اسپتال کے سینٹرل گارڈن میں سے گزر رہی تھی۔ پتھریلی روش پر لگے درختوں کے پھیلے ہوئے تاریک سائے لیمپ پوسٹوں کی سفید روشنی سے یوں لپٹے تھے جیسے میدے کی روٹی کو سیاہ گبریلوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ اس پر بیزاری کا شدید غلبہ تھا۔ وہ بے خیالی میں بار بار مٹھیاں کھولتی اور پھر انہیں بند کر لیتی تھی اور کبھی کانوں کے آویزوں کو انگلیوں سے کھینچنے لگتی تھی۔ وہ کیا کر کے آ رہی تھی؟ کیا بے مزہ اور پھیکے لمحات تھے جو وہ گرانٹ کے کمرے میں گزار کر آ رہی تھی؟ جیسے کوئی سنترے کی بے رس پھانک منہ میں لیے تا دیر اسے پپولتا رہے۔ کیا یہی وہ وقت تھا جس کی آمد کی وہ ایک مدت سے منتظر تھی؟ کیا ملا تھا اسے گرانٹ پر گرج برس کر؟ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ کیا کیا سوچ رکھا تھا اس نے کہ گرانٹ ایسے بھڑکے گا ویسے جلے گا، لیکن کچھ بھی تو نہ ہوا تھا۔ وہ جیسے کسی لاش کو ٹھوکریں رسید کر کے آ رہی تھی، ایک ٹھنڈی اینٹھی ہوئی فرسودہ لاش۔ وہ آخری لیمپ پوسٹ اور آخری درخت کو پار کر کے بڑے محرابی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ سڑک پر روشنی اور آوازوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ اس بپھرے ہوئے دریا کی طغیانی نے لہجہ بھر کے لیے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آیا اور انٹرنس بلاک کی سمت دوڑ پڑا۔ نظر کی زد میں آنے والے ہر چہرے کو وہ کھوجتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسپتال کے سینٹرل گارڈن کو بھی اس نے اسی رفتار سے پار کیا۔ وہ پارکنگ لاٹ کے رخ بڑھ رہا تھا کہ مخالف سمت میں سڑک کے کنارے رکے ہوئے فائر انجن کے عقب سے صوفیہ ظاہر ہوئی۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گاڑی پر نہیں آئی تھی۔ اگر اس کے پاس گاڑی ہوتی تو وہ یقیناً پارکنگ کا رخ کرتی۔ عمر نے بے صبری سے سڑک پار کرنے کا موقع کا انتظار کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ صوفیہ کے قدموں کی دھیمی رفتار غماز سی کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں تھی،
وہ گردو پیش سے لا تعلق سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے چلتے چلتے اچانک عمر رک گیا۔ ایک سوال نے اس کے متحرک پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا تھا؟ آخر اس کی نیت کیا تھی؟ وہ صوفیہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ جوں جوں وہ دور جا رہی تھی، عمر کے دل کی دھڑکن بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کا شور اس کے کانوں میں گھس رہا تھا۔ فٹ پاتھ کے بیچ وہ کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ صوفیہ نے پلٹ کر دیکھا، غالباً اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی کنگھی پھسل گئی تھی اور وہ رک کر اسے درست کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بالوں کو سنوارنے میں مگن تھے اور اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں اس کا چہرہ پوری وضاحت سے دکھائی دے رہا تھا۔ دوبارہ اس کی صورت دیکھنے پر عمر کو ویسی ہی حیرت ہوئی جیسی پہلی نظر میں ہوئی تھی۔ اس نے طوائفوں کے بارے میں سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی طوائف دیکھی نہیں تھی۔ کیا طوائف ایسی ہو سکتی ہے؟ صوفیہ کے چہرے کو یک ٹک گھورتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے تخیل میں روایتی طوائف کا جو خاکہ تھا، صوفیہ کسی بھی زاویے سے اس سے مطابقت نہ رکھتی تھی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ وہ دور جا رہی تھی۔ جب فاصلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے کانوں میں ہلتے ہوئے سفید آویزیں نظر آنا بند ہو گئے تو عمر مڑ کر اسپتال کی طرف چلنے لگا۔ اس کا دل نہایت غمگین تھا۔ وہ اپنے دکھ کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ سینے میں بائیں جانب بھیگی ہوئی روئی کا گولا رکھا تھا جو قطرہ قطرہ رس رہا تھا۔ اس وقت خدا جانے کیوں اسے بچپن کا ایک عظیم دکھ یاد آنے لگا۔ بچپن کے سبھی دکھ عظیم ہوتے ہیں۔ کسی پسندیدہ کھلونے کا ٹوٹ جانا، ممنوعہ اوقات میں کھیل کود کی اجازت نہ ملنا، یا کوئی بد ذائقہ دوا پینے پر مجبور کیا جانا اتنا بڑا المیہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے دکھ اس کے مقابل ہیچ لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دکھ اس کی یادداشت سے ابھر رہا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ حکیم بیگم چھپر کے نیچے چاک پر برتن بنا رہی تھی۔ بے ہنر ہونے کے سبب وہ عموماً کوئی نفیس شے تخلیق نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے تراشے ہوئے ظروف میں بدہ پن خصوصیت سے نمایاں ہوتا تھا۔ البتہ اس روز معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ پسینے میں لت پت چاک سے اٹھی تو بہت پرجوش تھی۔ اس نے عمر کو بلا کر ایک نہایت خوبصورت پیالہ دکھایا جس نے ابھی ابھی چاک سے اتار کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا تھا۔ پیالے کی بناوٹ میں ایسی عمدگی تھی کہ عمر کو یقین ہی نہ آتا تھا وہ حکیم بیگم نے بنایا ہے۔ جد آوے سے نکال کر پھول بوٹے بناؤں گی تو کیسا روپ نکلے گا۔ بس اس وچ دودھ پیا کرنا۔ آج تو بول کہ میں کچجی نہیں۔ خوشی کے مارے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی۔ وہ ہانڈی پکانے چولہے کے آگے جا بیٹھی اور عمر وہیں گیلے برتنوں کی قطار کے قریب زمین پر کوئلے سے لکھنے لگا۔ مان موسم رنگ بدلنے لگا اور بدریوں کے سرمئی ہاتھوں نے سورج کا کندنی چہرہ ڈھانپ دیا تھا۔ حکیم بیگم کی ہدایت پر اس نے ایک ایک کر کے سارے برتن احتیاط سے اٹھا کر چھپر تلے ترتیب سے رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد آسمان کے پیالے سے ننھی ننھی بوندیں گری، جیسے حلوائی کے تھال سے چند نکتیاں کناروں سے اچھل جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تھال الٹ پڑا۔ چھاچھم بارش کے چھینٹے دھرتی سے ٹکرا کر اچھلتے اور چھپر تلے رکھے گیلی مٹی کے برتنوں پر مدھم نشان چھوڑ جاتے۔ عمر کے دل میں جانے کیا آئی۔ اس نے اوک میں بارش کا پانی بھرا اور اس کوزے میں چند قطرے گرا دیے جس کو بنا کر حکیم بیگم بجا طور پر فخر کے احساس میں گری تھی۔ کوزے میں پانی کے قطروں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بنا دیے تو اسے یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ کچھ دیر ویسے ہی اوک میں پانی بھر بھر کے کوزے میں انڈیلتا رہا۔ پھر اس نے حکیم بیگم کی نظروں کی زد سے بچتے ہوئے وہ پیالہ اٹھا کر اولتی تلے دھر دیا۔ بارش کی بوندیں اولتی سے ٹپکتی ہوئی پیالے میں گرتی رہیں اور چھوٹے بڑے گڑھے اور مبہم سی لکیریں بنتی مٹتی رہیں۔ اسے یہ کھیل بڑا دلچسپ لگ رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ بعد میں تھپک کر ان نشانات کو مٹا دے گا جو بارش کے پانی سے کوزے کے بدن پر بن رہے تھے۔ پیالے کو دیکھتے ہوئے چھپر کی بساکھی پر بازو لپیٹ کر وہ گول دائرے میں گھومنے لگا اور ساون کا ایک گیت گانے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے آب خورے سے نظریں ہٹائیں اور جب دوبارہ اسے دیکھا تو ٹھٹک کر بساکھی سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اب وہ بارش کی بوندوں سے پگھلنے لگا تھا۔ حیت بدل رہا تھا۔
اس کی صورت بگڑ رہی تھی، رفتہ رفتہ تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ اسے نیز ہونے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیچڑ کے بے شکل لوتھڑے میں ڈل گیا تھا۔ اس کے بے ضرر کھیل نے کیسا غضب ڈایا تھا، وہ اس پیالے کو کبھی بھول نہیں پایا تھا، اور آج فٹ پاتھ پر صوفیہ کی جانب پشت کر کے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ پیالہ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس کی صورت بگڑنے سے بچانے کی کیسی طاقتور خواہش اس کے اندر شور مچاتی تھی، پر وہ وقت گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی حکیم بیگم کو ویسا عمدہ برتن بناتے نہیں دیکھا۔ ایسا بے عیب برتن کبھی کبھی ہی تراشے جاتے ہیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے صوفیہ جتنا مکمل حسن آج تک نہ دیکھا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ایسی صورت بہت کم تخلیق کی جاتی ہے تو مبالغہ نہ ہوتا۔ اس نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا، صوفیہ بے ایک سائے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ صوفیہ اور اس پیالے میں کیا فرق تھا؟ وہ چھپر کی اولتی تلے پڑا ہوا گیلی مٹی کا کوزہ ہی تو تھا۔ اب بس ابھی تک کوئی بارش کی بوند اس پر ٹپکی نہیں تھی۔ جوں ہی پہلا قطرہ گرتا زوال شروع ہو جاتا۔ کیا وہ اسے اولتی کے نیچے سے ہٹائے گا نہیں؟ کیا اس بار بھی وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا؟ وہ گھوم کر پلٹا اور سرپٹ دوڑ پڑا۔ بس اسٹاپ کے قریب اس نے دوبارہ صوفیہ کو جا لیا۔ جس بس میں وہ سوار ہوئی وہ اس میں سوار ہو گیا۔ بس قریب قریب خالی پڑی تھی۔ گنتی کے چند مسافر ایک دوسرے سے دور دور نشستوں پر بیٹھے تھے۔ صوفیہ کسی خالی نشست پر بیٹھنے کی بجائے ایک درمیانی عمر کے تنہا مرد کے ساتھ بیٹھ گئی جو اسپینش خد و حال کا مالک تھا۔ مرد نے قریب سے گزرتے ہوئے صوفیہ کو غور سے دیکھا تھا۔ نزدیک سے دیکھنے پر وہ اور بھی زیادہ دلکش دکھائی دی تھی۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مرد کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عمر ان کی پشت پر ایک نشست چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے متوازی دروازے کے پہلو سے جڑی ہوئی نشست پر براجمان ادھیڑ عمر موٹی عورت نے اپنے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ لیپ ٹاپ کے علاوہ اس کی گود میں کچھ فائلیں، کاغذات اور ایک فلاپی ڈسک رکھی تھی۔ اس کے ہمراہ 5-6 سال کی گھنگریالے بالوں والی بچی تھی جو لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں سے چھیڑ چھاڑ میں مگن تھی۔ لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ عورت کاغذات کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھی اور بار بار بچی کو چیزیں چھونے سے منع کر رہی تھی۔ عمر نے صوفیہ کے اس مرد سے اجنبی زبان میں کچھ کہتے سنا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نمائشی مسکراہٹ تھی۔ جواب میں وہ مرد چند ساتیں خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹ اتنے کھل گئے کہ اس کے دونوں جبڑے نمایاں ہو گئے۔ اس نے بھی نامنوس زبان میں طویل جملہ بولا تھا اور کھسک کر صوفیہ کے نزدیک ہو گیا۔ وہ دونوں روانی سے گفتگو کرنے لگے۔ صوفیہ کا مخاطب مرد نہایت خوش نظر آتا تھا۔ وہ شاید اسپینش میں بات کر رہے تھے۔ بھلے مفہوم سے عمر ناآشنا تھا مگر اس مرد کے تاثرات سے اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کیسے صوفیہ کے سراپے میں گڑی جاتی تھیں۔ ان دونوں کے ایک مشترکہ قہقہے پر لیپ ٹاپ والی نے ناگواری سے سر ہلاتے ہوئے عمر کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کا ہم خیال تھا۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس نے صوفیہ اور اس کی اسپینش مرد پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر ایک کاغذ میں الجھ گئی۔ کیا صوفیہ نے بس میں اپنے لیے کسٹمر ڈھونڈ لیا تھا؟ اس سوچ نے عمر کو سن کر دیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کیسے باز رکھ سکتا تھا؟ لازم نہیں تھا کہ جو وہ سوچ رہا تھا حقیقت وہی ہو۔ کیا معلوم صوفیہ پہلے سے اسے جانتی ہو اور بس میں اچانک سامنا ہو گیا ہو۔ یہ معاملہ ایک بے ضرر اتفاقی ملاقات سے زیادہ کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ تم بھی ان کمینوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو نا؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹائے بنا موٹی عورت نے کہا۔ یہ سوال شاید اسی سے کیا گیا تھا۔ وہ خاموش رہا اور اس آدمی کو دیکھنے لگا جس کا شانہ اب صوفیہ کے شانے سے ملا ہوا تھا۔ کیا برا وقت آ گیا ہے کہ ایک ہوکر ہمارے درمیان اپنے گاہک سے باؤ تاؤ کر رہی ہے۔ میرے تو بچے بھی انہی بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ پولیس کو بلا کر ان دونوں کو ابھی گرفتار کروا دوں، لیکن مجھے گھر پہنچنے کی اس قدر جلدی ہے کہ میں معمولی تاخیر بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کی آواز بڑبڑاہٹ سے ذرا ہی اونچی تھی۔ عمر نے اپنے دل کو رکتے ہوئے پایا۔
اس کے خدشات سچ تھے۔ صوفیہ نے اسپتال کے کمرے میں ایک گرانٹ سے جو کچھ کہا تھا وہ حقیقت میں اس پر عمل پیرا ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں کیے جانے والے بے روح دعوے نہیں تھے۔ ممی ہوکر کیا ہے؟ بچی اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ چپ رہو، یہ ایک برا لفظ ہے، تم اسے نہیں بولو گی، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ تو آپ نے کیوں کہا؟ خاموش ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ دور ہٹا لو، کسی بھی کاغذ کو مت چھوؤ۔